SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले एक सर्विस शुरू की थी अहम तरीन केसला देने की, जिसमें मैंने फैमिली मुकदमात की बाबत शोहर और बीवी के हक़ में जो अहम मुकदमात थे वो मैंने उन वीडियोज़ में बताए थे। आज की ये मेरी वीडियो उसी सिलसिले की कड़ी तो है, लेकिन मैंने उसमें बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि अब मैं फैमिली मुकदमात में तो बता दी मैंने लेकिन लोगों ने इस सिलसिले को काफ़ी पसंद किया था, तो इसलिए अब मैं जो दीगर सिविल मुकदमात होते हैं और फिर बाद में फौजदारी मुकदमात की तरफ भी आऊँगा, जो सिविल मुकदमात होते हैं उनकी जो अहम तरीन रूलिंग्स होती हैं मुख्तलिफ लोगों की फेवर में वो बताऊँगा। तो आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है मुआदा मुख्तस बै वाले मुकदमे में जो मालिक जायदाद है उसके हक़ में जो आला अदालतों के केसला हैं, मैं आज आप लोगों को वो बयान करूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। आज मैं आप लोगों को 13 अहम तरीन जो वीडियोज़ हैं लेक्चर जो अहम तरीन रूलिंग्स हैं वो मैं आप लोगों को बयान करूँगा जो मालिक जायदाद के हक़ में है मुआदा मुख्तस बै के बारे में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आला अदालती फैसला जात जो होते हैं आइन के आर्टिकल 201 के तहत हाई कोर्ट के फैसला जात तमाम मातहत अदालतों पर काबिल पाबंदी हैं, और आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात तमाम मातहत अदालतों पर काबिल पाबंदी है, और आइन के आर्टिकल 203D के तहत तमाम मातहत अदालतों पर फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात काबिल पाबंदी है। तो ये 3 आइनी अदालतें हैं, और अगर हमारा जो सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा हो उसमें सेम इशू हमारा केस में हो और उस पर आला अदलिया का कोई फैसला मौजूद हो, तो फिर जो मैंने आइन के आर्टिकल बताए हैं इनके तहत वो अदालत उस केसला की बुनियाद पर उस कानूनी नुक्ते को तय करने की पाबंद है। तो हम इस केसला की बुनियाद पर करोड़ों के केसला, करोड़ों के जो हमारे मुकदमात होते हैं वो जीत जाते हैं, यानी ये इतने अहम होते हैं तो इनकी एक अपनी अहमियत होती है। तो हमारा एक सिलसिला है, कोई भी शख्स जो है 1000 अदा करके किसी भी कानूनी पॉइंट पर हमसे केसला ले सकता है। जो आज मैं केसला बताऊंगा ये तो हमारे पास अवेलेबल होंगे ही, इसके अलावा भी मुआदा मुख्तस बै में मालिक की तरफ से आपको कोई किसी और पॉइंट पर केसला चाहिए होगा तो आप वो भी हमसे ले सकते हैं। मुआदा मुख्तस बै के बारे में बता दूं कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जायदादों के मालिक होते हैं। बाज़ दफ़ा वो अपनी जायदाद जब फ़रोख्त करते हैं तो ख़रीदार के पास मुकम्मल जायदाद ख़रीदने की रकम उस वक़्त मौजूद नहीं होती, या कोई और वजह होती है जिसकी बिना पर वो जो मालिक जायदाद है वो रजिस्टर्ड बैनामा या तमलीग या हकमेर या इंतकाल वगैरह ख़रीदार के हक़ में करने की पोजीशन में नहीं होता, तो उस सूरत में वो मुआहदा बै कर लेते हैं। मुआहदा बै में फिर कुछ रकम एडवांस के तौर पर मालिक को मिल जाती है और बाकी टाइम लिमिट तय पाई जाती है जिसमें बाकी रकम देनी होती है, और इस तरह कब्ज़े वगैरह की बाबत भी उसमें तय पाता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं केसला बताने से पहले कि जो मुआहदा बै है कोशिश करें कि किसी अच्छे जो काबिल वकील से लिखवाएं जो कि सिविल केसेस का एक्सपर्ट हो, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट होता है ना ये इंतहाई अहम होता है। इसकी बुनियाद पर ही केसेस होते हैं और ये केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और ये ड्राफ्ट ही पढ़ा जाता है। सो मुआहदा बै जब आप करें तो उसके अंदर जायदाद की मुकम्मल डिटेल होनी चाहिए, उसके अंदर दीगर जो शराइत आप लोग के दरमियान तय पाई हैं उसकी तफसील होनी चाहिए, उसके अंदर गवाहान का नाम होना चाहिए, और उसके अंदर जो कीमत तय हुई है टोटल जायदाद की वो होनी चाहिए, और टाइम लिमिट होनी चाहिए कब तक जो है वो रकम बाकी अदा होगी, और दोनों की जिम्मेदारियों का तयन होना चाहिए और कब्जे के बारे में होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग
جو مالک ہیں وہ معاہدہ بیع کے وقت ہی بیانہ لے کر قبضہ حوالے جو دوسری خریدار کے کر دیتے ہیں. کئی دفعہ قبضہ اس وقت حوالے نہیں ہوتا, بعد میں حوالے ہونا ہوتا ہے جب رجسٹرڈ بیع نامہ ہونا ہوتا ہے یا انتقال ہونا ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے. دوسرا, معاہدہ بیع کا دعویٰ دار جو دعویٰ ہے وہ قانون داد رسی خاص کی دفعہ 20 تا 30 یہ سیکشن ہے جو اس کو ڈسکس کرتے ہیں, جس کے اندر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے یہ سیکشنز ہیں جس کے اندر اس کے بارے میں معلومات ملتی ہیں, اور اس کے علاوہ کنٹریکٹ ایکٹ میں بھی اس کے بارے میں معلومات ملتی ہیں. اچھا, سب سے پہلے میں لمیٹیشن بتا دوں. جو بنیادی چیز ہے جو لمیٹیشن ایکٹ ہے اس کا آرٹیکل 113 ہے, اس کے تحت اس کی لمیٹیشن جو ہے 3 سال ہے. 3 سال کب سے شروع ہوں گے؟ معاہدہ بیع میں جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے معاہدے کی تکمیل کی, اس پر اگر عمل نہیں ہوتا تو وہاں سے آپ کے 3 سال شروع ہوں گے, اور 3 سال کے اندر کیس کر سکتے ہیں. یا جب کوئی پارٹی ڈینائی کرے گی, اپنے اس معاہدے سے انحراف کرے گی, تب آپ یہ کر سکتے ہیں. 3 سال کے بعد دعویٰ زائد المیعاد ہوگا اور وہ دعویٰ خارج ہو سکتا ہے. لہذا 3 سال کے اندر ہی کیس ہونا چاہیے, اور اگر خریدار 3 سال کے بعد کرتا ہے تو اس کا دعویٰ خارج ہوگا. سب سے پہلے جو کیس لا میں دے رہا ہوں کہ معاہدہ بیع کے تحت اگر جو خریدار ہے وہ دعویٰ دائر کرتا ہے کورٹ میں کہ میرا 1 کروڑ میں معاہدہ ہوا تھا, 20 لاکھ میں نے ایڈوانس دے دیے تھے, باقی 80 لاکھ میں نے مالک کو فلاں ڈیٹ کو دینے تھے اور میں گیا دینے, اور مالک جداد میرے نام نہیں کر رہا, نہ وہ 80 لاکھ مجھ سے لے رہا ہے, نہ جداد نام کر رہا ہے, تو وہ عدالت میں دعویٰ اگر کرتا ہے معاہدہ مختص بیع کا, تو سپریم کورٹ کی اب ججمنٹس آ چکی ہیں کہ خریدار جو ہے پہلے وہ باقی رقم جو معاہدہ کیا ہے وہ کورٹ میں جمع کروائے گا, پھر اس کا دعویٰ مینٹینیبل ہوگا اور آگے پروسیڈ ہوگا, تب نوٹس ہوگا مالک کو. ادروائز اسٹریٹ میں دعویٰ خارج ہو جائے گا, کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے تھے نا وہ رقم ان کے پاس ہوتی نہیں تھی, تو وہ رقم دینے سے بچنے کے لیے جھوٹا دعویٰ کر دیتے تھے کہ جی مالک جداد جو رقم دینے سے انکاری ہے اور معاہدے کی تکمیل نہیں کر رہا, رقم ان کے پاس ہوتی نہیں تھی. اس طرح وہ کئی سال جو ہے مقدمے کو لٹکاتے تھے. تو اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ خریدار جو ہے اس کے پاس پہلے وہ اپنی بونافائیڈی شو کرے گا, نیک ریتی شو کرے گا, وہ بتائے گا کہ رقم اس کے پاس واقعی موجود ہے اور وہ رقم کورٹ میں جمع کرائے گا, تب عدالت مالک کو جو نوٹس کرے گی. تو اگر نہیں کرے گی تو اسٹیٹ میں اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا. جو دوسرا اہم ترین کیسلا ہے وہ یہ ہے کہ معاہدہ مختص بیع کی دستاویز جو ہے اس کو 2 گواہان حاشیہ کے ذریعے ثابت کرنا ضروری ہے. یعنی اس میں مدعی یا مدعا لے تو گواہ ہی دیں گے, لیکن گواہ حاشیہ اس ڈاکومنٹ کے 2 گواہ حاشیہ کا بیان ضروری ہے. اگر نہیں ہوتا تو دعویٰ جو ہے وہ خارج ہو جائے گا. تیسرا جو اہم کیسلا آپ ہم سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاہدہ مختص بیع کوئی ملکیت کا حق عطا نہیں کرتا. یعنی کئی لوگ سمجھتے ہیں ہمارا معاہدہ ہو گیا, ہم جائیداد کے مالک ہو گئے, اس بنا پہ کیس کر دیتے ہیں, تو کوئی ملکیت کا حق عطا نہیں کرتا جب تک کہ دعویٰ ڈگری نہ ہو جائے, کورٹ ڈگری نہ کر دے. تو اس لیے معاہدہ بیع صرف جو ملکیت کا حق عطا نہیں کرتا. اس کے علاوہ چوتھا جو کیسلا لے سکتے ہیں وہ بھی ایک اہم نقطے پر ہے کہ چونکہ معاہدہ مختص بیع ملکیت کا کوئی حق ادا نہیں کرتا, اس لیے جو متاثرہ شخص ہے جیسے خریدار ہے وہ تکمیل معاہدہ کا کیس تو کر سکتا ہے, استقرار حق کا نہیں کر سکتا, چاہے اس نے تمام رقم ادا کر دی ہو. یعنی چاہے معاہدے کی وہ تمام رقم ادا کر چکا ہو لیکن اس کے نام رجسٹری یا انتقال نہ ہوا ہو, تو وہ صرف معاہدہ بیع کی بنیاد پر استقرار حق کا دعویٰ دائر نہیں کر سکتا, استقرار کا دعویٰ مینٹینیبل نہیں ہوگا اور خارج ہوگا. پھر پانچواں جو ہم کیسلا لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاہدہ بیع کو ڈگری کرنا عدالت کی اپنی ثوابدید ہے. خریدار یا مالک اگر معاہدہ بیع کو مکمل ثابت بھی کر دیا جائے تب بھی عدالت کی ثوابدید ہے, وہ اس کے باوجود دعویٰ جو ہے وہ خارج کر سکتی ہے, عدالت کا یہ اختیار ہے. چھٹا جو آپ کیسلا لے سکتے ہیں کہ بعض معاہدے بیع میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں لکھی ہوتی کہ اس کی تکمیل کب ہوگی, تو اس کا سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو خریدار ہے وہ جب مرضی پیسے دے دے, جب مرضی تکمیل کرائے اور لٹکائے رکھے مالک کو, کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ جائیداد قیمت بڑھتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں بھی ہے تو پھر بھی یہ جلد سے جلد ٹائم شمار ہوگا, یعنی چند ماہ تو ہو سکتے ہیں, اس میں چند سال نہیں ہو سکتے. اس لیے کوئی اس کی بنا پر کسی کو تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ کئی سال تک لٹکا دے کہ معاہدہ بیع میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں لکھی گئی. مزید ساتواں جو کیسلا لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر فروخت کنندہ بیچنے والا مالک جو ہے معاہدہ بیع سے انکاری ہو
تو تمام ذمہ داری خرید کنندہ پر آئے گی کہ وہ معاہدہ بے کو ثابت کرے کہ یہ قرار پایا تھا، یہ درست ہے۔ 8واں جو آپ کیسہ لے سکتے ہیں کہ اگر خریدار جو ہے وہ بقیہ رقم مقررہ وقت میں جمع نہیں کرواتا تو پھر اس کا بیانہ ضبط ہوگا، یعنی کہ جو ٹائم لیمٹ دی گئی ہے اس میں معاہدہ بے میں، اور اس پر وہ بقیہ رقم جمع نہیں کرواتا اور ڈاکومنٹ ڈرافٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس نے مقررہ وقت پر باقی رقم نہ دی تو بیانہ ضبط ہوگا، تو پھر وہ بیانہ ضبط ہوگا اس معاہدے کے تحت، ایگریمنٹ کے تحت جو ان دونوں نے، مالک نے اور خریدار نے کیا ہوگا۔ 9واں جو کیس ہم سے لے سکتے ہیں وہ یہ کہ دستاویز معاہدہ بے بڑا واضح ہونا چاہیے، اس میں پراپرٹی کی ڈیٹیل واضح ہونی چاہیے، اور اس کو حدود دربہ ہو، اس کا جو نقشہ ہو، نقشے کی ڈیٹیل ہو، اور کتنے مرلے کی پراپرٹی ہے، مکان ہے، کتنے سٹوری ہے، اس کے رومز وغیرہ کتنے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور دوسرا اس میں رقم کی پوری تفصیل ہونی چاہیے، کتنی رقم ٹوٹل طے پائی، کتنی ایڈوانس، کتنی باقی، کب ادا ہوگی۔ اگر یہ سب چیزیں معاہدہ بے میں نہیں ہوں گی تو معاہدہ بے وائڈ تصور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مزید 10واں جو کیس ہم سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مقدمے میں ایسے ہوا کہ معاہدہ بے لکھا گیا مالک کے ساتھ، بعد میں خریدار نے مقررہ وقت پر رقم جمع نہیں کروائی، جس کے بعد مالک نے وہ جو جائیداد تھی وہ آگے کسی دیگر شخص کو فروخت کر دی۔ بعد میں خریدار نے مالک پر کیس کر دیا کہ جی یہ کیونکہ میرے ساتھ معاہدہ تھا، یہ کسی کو فروخت نہیں کر سکتا تھا، تو اس میں اعلیٰ عدالت کا فیصلہ موجود ہے۔ انہوں نے قرار دیا کہ چونکہ ٹائم پر رقم جمع نہیں کرائی تھی خریدار نے، اور دعویٰ دائر ہونے سے پہلے مالک نے اجازت فروخت کر دی تھی، اس لیے جس کو فروخت کیا ہے وہ فروخت درست قرار پائے گی اور وہ نیک نیت خریدار قرار پائے گا۔ دعویٰ خارج کر دیا گیا خریدار کا اس بنا پر۔ 11واں جو کیس آپ ہم سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک جائیداد ہوتی ہے وراثتی، اس کے مختلف مالک ہوتے ہیں، یعنی کہ وراثتی جائیداد میں بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ مالک ہوتے ہیں، تو کوئی ایک شخص بعض دفعہ ان کی بہاف پہ خود سے ہی معاہدہ کر لیتا ہے، تو اگر تو اس کے پاس ان کی طرف سے مختار عام موجود ہوگا معاہدہ بے کرنے کا تب تو کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ معاہدہ بے وائڈ ہوگا، وہ کینسل صبر ہوگا، وہ یا اس شخص کی ذات کی حد تک تو ہو سکتا ہے لیکن باقیوں کے حد تک اس کو معاہدہ بے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اور اس طرح جو 12واں آپ کیس لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دو حاشیہ گواہان نہیں ہوتے، کوئی ایک آدھ گواہ حاشیہ لگوا کے عرضی نویس کو لگوا دیا جاتا ہے اور کرا دیا جاتا ہے کہ یہ بھی گواہ حاشیہ شمار کیا جائے، تو اس پر بھی اعلیٰ عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ عرضی نویس جو ہے یا اسٹامپ فروش جو ہے وہ گواہ حاشیہ شمار نہیں ہو سکتا، گواہ حاشیہ وہی ہوگا جو اس ڈاکومنٹ کا گواہ حاشیہ ہوگا۔ اچھا، ہماری جو سروس ہے ایس اینڈ لا ایسوسیٹ کی، اس میں آپ کیسز میں تو ہماری سروس لے سکتے ہیں، ہماری 4 سے زیادہ شہر میں اس وقت سروسز موجود ہیں پراپرٹی کے اور فیملی کیسز میں، اور تمام کیسز کا ایگریمنٹ کلائنٹ کا میرے ساتھ ہوتا ہے اور میرے خود زیر نگرانی کے کیس چلتے ہیں، اور کراس کے سوال میں لکھ کر بھیجتا ہوں، فائنل بحث کرنے کے لیے میں خود آتا ہوں۔ سو آپ کا کہیں بھی کوئی پراپرٹی کا ایشو ہو یا فیملی ایشو ہو، آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاہدہ بے کا ڈرافٹ جو ہوتا ہے نا انتہائی اہم ہوتا ہے، لوگ کروڑوں کی پراپرٹی کا معاہدہ بے کر رہے ہوتے ہیں اور عرضی نویس سے جا کے لکھوا لیتے ہیں اور بچت کرنے کے لیے، تو آپ اگر چاہیں معاہدہ بے کا ڈرافٹ لکھوانے کے لیے بھی ہماری سروسز لے سکتے ہیں اور مجھ سے براہ راست وہ معاہدہ بے لکھوا سکتے ہیں، کیونکہ جب میں معاہدہ بے کا ڈرافٹ لکھوں گا تو پھر میں نے اس میں اس مقدمے کے تمام پہلو دیکھنے ہیں، لمیٹیشن بھی، فیوچر کو بھی، اور جو پارٹی مجھ سے لکھوا رہی ہے اس کے حقوق کو بھی دیکھنا ہے تاکہ فیوچر میں متاثر نہ ہو جب کورٹ میں خدا نخواستہ کیس کرنا پڑے۔ تو آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ۔ جو میں نے کیسلا بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی کیسلا آپ 1000% ادا کر کے ہم سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قانونی مسئلے پر آپ مشورہ کرنا چاہیں تو آپ میری 1000% ادا کر کے مجھ سے قانونی مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ۔